अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या कभी तुमने सोचा है कि एक दिन तुम्हारी रूह भी इस जिस्म को छोड़ देगी? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मौत कितनी खामोश है, लेकिन सबसे बड़ा सच है? आज मैं वही सच सुनाने आया हूँ जिसे सब जानते हैं पर कोई याद नहीं रखता। रूह कहती है, मैं आज तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मैंने कभी दुनिया में रहते हुए कहा नहीं, और अब जब कहने का वक्त गया तब ये अल्फाज दिल में जलते हैं। मैं अब तुम्हारे बीच नहीं रहा, हाँ मैं मर चुका हूँ। और ये कहानी उसी वक्त की है जब मेरी रूह को मेरे जिस्म से अलग किया गया, जब मेरी आँखों ने इस दुनिया को आखिरी बार देखा और मेरी ज़ुबान हमेशा के लिए खामोश हो गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमज़ोर लाचार, सांसें अब पहले जैसी ना रहीं। हर सांस भारी लग रही थी, जैसे कोई बोझ सीने पर बैठा हो। मेरे आसपास लोग थे, कुछ रिश्तेदार, वो अजनबी से लगने लगे थे। सबके चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन मेरे अंदर एक गहराई थी और जो डरावनी थी। माँ मेरे सिरहाने बैठी थी, आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी और मैं उन्हें देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर पा रहा था। बोलना चाहता था, कहना चाहता था, माँ माफ़ कर दो, लेकिन लफ्ज़ गले में ही रुक गए। अंदर ही अंदर मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे वो भी अब थक गया हो, जैसे वो भी अब कह रहा हो बस अब लौट चलें। और फिर एक लम्हा आया, वो लम्हा जो मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी लम्हा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे सीने से कुछ खींच लिया हो, जैसे मेरी पूरी हस्ती किसी और जगह खींचती चली जा रही हो। मैं चिल्लाना चाहता था मगर अब आवाज़ नहीं बची थी। मैं रोना चाहता था मगर आंखें अब कुछ देख नहीं पा रही थीं। और फिर एक सुकून, लेकिन अजीब सा, जैसे मैं उड़ रहा हूँ लेकिन किसी बोझ के साथ। नीचे देखा तो मैं वही था, मेरी लाश, मेरा वही जिस्म, मगर अब मैं उसमें नहीं था। मेरे अपने मुझे देख रहे थे, रो रहे थे, हिलाकर जगा रहे थे, लेकिन मैं अब एक बोझ बन चुका था, एक खामोश जिस्म जिसमें अब कोई रूह नहीं थी। और फिर आसमान खुला, रोशनी की एक लकीर नीचे उतरती दिखाई दी। फरिश्ते आए जिनके चेहरे नूर से चमकते थे, लेकिन साथ ही एक अजीब डर, एक जज्बाती खामोशी। एक फरिश्ता मेरे करीब आया, उसने मेरा नाम पुकारा, ए फला बिन फला, अपनी रूह को सौंप दे। मैं कांप गया। मैंने पूछा, क्या मैं अब वापस नहीं जा सकता? उसने सिर्फ इतना कहा, अब तुझे अपने आमाल की किताब के साथ चलना होगा। मैं पीछे मुड़ा, अपना घर देखा, अपनी माँ, अपने बच्चे, लेकिन अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता था। मेरी रूह कांप रही थी। मैं सोच रहा था, क्या मेरी रूह पाक है? क्या मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा? या वो चीखें मेरी किस्मत हैं जो हर गुनहगार रूह के हिस्से में आती हैं? और फिर मेरे आमाल मेरी आंखों के सामने आने लगे। हर झूठ जो बोला था, हर नमाज जो छोड़ी थी, हर दिल जो तोड़ा था, हर गलत नज़र, हर गलत काम, सब अब जैसे मुझे जकड़ कर खड़े हो गए थे। मैं रोया, चिल्लाया, या रब एक और मौका दे दे, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। मगर फरिश्तों ने कहा, अब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका है। मुझे एक और फरिश्ते के हवाले किया गया। उसने कहा, तू कौन है, क्या लेकर आया है? मैंने जवाब देना चाहा पर मेरी ज़ुबान जाम थी। मैं क्या कहता? मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ वक्त बर्बाद किया था, न तौबा की, न नमाज अदा की, न किसी का दिल रखा, न अल्लाह का डर दिल में बसाया। मैं सोचता रहा, काश मैंने वक्त रहते सुधर जाने की कोशिश की होती। काश किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए रुक जाता। काश किसी मरते हुए इंसान को देखकर समझ जाता कि ये सफ़र मेरा भी है। अब मेरी रूह ऊपर थी और मेरा जनाजा नीचे। लोग आए, कुछ ने आहें भरी, कुछ ने दुआएं की, कुछ ने बस फ़र्ज़ अदा किया। मुझे कफन में लपेटा गया, वो सफ़ेद कपड़ा जो अब मेरी आखिरी पहचान था। मैंने सोचा, मेरे कपड़े, मेरा घर, मेरा फ़ोन, मेरा पैसा, सब यहीं रह गया। और फिर कब्र में रखा गया। मिट्टी गिरने की आवाज़ आई। हर मिट्टी के साथ मेरी तन्हाई और गहरी होती चली गई। सब चले गए। अब मैं और मेरी कब्र, बस यहीं दो बचे थे। अब जो वक्त बचा था वो सिर्फ सोचने का था। और मैं सोचता रहा, काश किसी दिन नमाज के लिए उठ जाता,
کاش کسی گناہ سے خود کو روک لیتا، کاش کسی کی مدد کر دیتا، کاش ایک بار دل سے توبہ کر لیتا، مگر اب کاش کا کوئی مطلب نہیں۔ اب میری روح انتظار کر رہی تھی اس دن کا جب حساب ہوگا۔ تم اب بھی سن سکتے ہو، تمہارے پاس وقت ہے، میں مر چکا ہوں لیکن تم اب بھی جی رہے ہو۔ ہر گناہ پر توبہ کرو، ہر نماز ادا کرو، ہر دل کو معاف کرو، ہر رشتے کو جوڑو، کیونکہ جب روح نکلے گی تو صرف اعمال ساتھ جائیں گے اور تب کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ میں اب اس گہرائی میں تھا جسے قبر کہتے ہیں، جہاں روشنی نہیں، جہاں صرف سناٹا تھا، ہر طرف مٹی تھی، ایک ٹھنڈک جو بدن کو نہیں روح کو چھو رہی تھی۔ قبر کے اندر کا سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اپنے ہی دل کی دھڑکن کی گونج بھی ڈرانے لگی۔ مجھے احساس ہوا اب میں واقعی اکیلا ہوں، اب کوئی انسان، کوئی رشتہ، کوئی دوست ساتھ نہیں۔ پھر اچانک دو فرشتے حاضر ہوئے، منکر اور نکیر۔ ان کے چہرے سخت تھے، ان کی نظروں میں کوئی معافی نہیں تھی، صرف سوال تھا اور حساب تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں پوچھا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ میں کانپ گیا، زبان چلنی چاہیے تھی مگر ڈر نے سب کچھ روک دیا۔ میں نے جواب دینا چاہا، اللہ، مگر اب آواز گلے میں ہی پھنس گئی۔ انہوں نے پھر پوچھا، ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا، کیا میرا دل واقعی اسلام پر جمع رہا تھا یا میں نے اسے بس پہچان بنا رکھا تھا؟ تیسرا سوال آیا، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا؟ میں سمجھ گیا بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، مگر کیا میں ان کا حق ادا کر سکا؟ کیا ان کی سنت کو اپنایا؟ کیا ان کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ میں رو پڑا، پر فرشتوں کے پاس آنسو نہیں چلتے، صرف جواب مانگے جاتے ہیں۔ قبر میں میری اعمال کی شکلیں بننے لگیں۔ ایک شکل آئی روشن جو کہہ رہی تھی، میں تمہاری نیکیاں ہوں، لیکن وہ بہت چھوٹی تھیں، بہت کمزور، جیسے وقت کی دھول میں دب چکی ہوں۔ پھر ایک اور شکل آئی، سیاہ بدبودار، جس کی آنکھوں میں نفرت، جلن اور شکست تھی۔ اس نے کہا، میں تیرا گناہ ہوں، ہر وہ لمحہ جب تو نے جان بوجھ کر اللہ کو بھلایا، ہر وہ بات جب تو نے اپنی نظریں حرام کی طرف اٹھائیں، ہر نماز جو تو نے سوتے ہوئے چھوڑ دیں۔ میں چیخا چلایا، معاف کر دو، ایک بار اور جینا چاہتا ہوں، ایک بار، صرف ایک بار۔ لیکن جواب آیا، یہ دنیا ایک بار کا سفر تھی، اب جو بیت گیا وہ لوٹے گا نہیں۔ پھر اچانک میری قبر سمٹنے لگی، جیسے دیواریں مجھے دبوچنے لگی ہوں، جیسے زمین کہہ رہی ہو، تو میرے حوالے کیا گیا ہے اور اب تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ میں روتا رہا، ہر سانس کے لیے تڑپتا رہا۔ اگر میری زندگی میں اللہ کا خوف ذرا بھی گہرا ہوتا تو آج یہ قبر مجھے باغ بن کر ملتی، کیونکہ کہتے ہیں اگر میت نیک ہو تو قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، ورنہ جہنم کا گڈھا۔ مجھے یاد آیا دنیا میں کتنا مشغول تھا، کبھی کام میں، کبھی کھیل میں، کبھی گناہوں میں، اور رشتے جو آج میری قبر پر آنسو بہا رہے ہیں کل وہیں بھول جائیں گے۔ کوئی میری قبر پر عید کے دن آ کر بھی ہنسے گا، کوئی میری تصویروں کو اسٹیٹس سے ہٹا دے گا، اور کوئی میرے نام پر کھانا کھا کر چلا جائے گا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت، مرنے کے بعد سب سے پہلے یادیں مرتی ہیں، پھر نام، پھر نشان۔ میں نے کہا، یا اللہ، میں جانتا ہوں میں نے تجھ سے منہ موڑا تھا، پر آج میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ میرے گناہوں کی تعداد بہت ہے، پر تیری رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے توبہ اب کی ہے، لیکن افسوس بہت دیر ہو چکی۔ کاش میں نے موت کو کبھی مذاق نہ سمجھا ہوتا، کاش جب دل ٹوٹا تھا تو سجدے میں گر گیا ہوتا، کاش جب پہلی بار آنکھیں نماز سے ہٹی تھیں تبھی واپسی کر لی ہوتی۔ اب میری روح انتظار میں تھی قیامت کے دن کا، جب سب اٹھائے جائیں گے، جب سورج سر پر ہوگا، جب ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب ہر کوئی کہے گا نفسی نفسی، بس میری جان بچ جائے۔ اور میں سوچتا رہا، کیا میں اس دن بچ سکوں گا؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ یا میں وہی بن جاؤں گا جو جہنم کے کنارے کھڑا ہوگا اور کہے گا، کیا میں واپس جا سکتا ہوں؟
اگر تم یہ آواز سن پا رہے ہو تو سمجھو یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے۔ ہر دن جو ملتا ہے وہ ایک نعمت ہے، ہر سانس جو چل رہی ہے وہ اللہ کی مہلت ہے۔ مت سوچو کل سے توبہ کروں گا، کیونکہ شاید کل نہ ہو۔ آج ابھی اسی لمحے سجدے میں گرو، روو اور کہو یا رب مجھے بدل دے، کیونکہ جب میری روح نکالی گئی میں صرف وہی چاہ رہا تھا، کاش میں پھر سے جی پاتا۔ قبر اب میرے لیے ایک دروازہ بن گئی تھی، ایک ایسا دروازہ جو دنیا سے کاٹتا ہے اور ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ اس کا نام ہے برزخ، موت اور قیامت کے بیچ ایک لمبی رہسیمئی رات جس میں صرف انتظار ہے اور حساب کی تیاری۔ برزخ کی دنیا ویسی نہیں جیسی تم سوچتے ہو۔ یہاں نہ کوئی وقت کا پیمانہ ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، بس وہی چیزیں ساتھ ہیں جو دنیا میں ساتھ لی تھیں، میرے اعمال، میرے عقیدے اور میری نیتیں۔ کچھ روحیں نور سے چمک رہی تھیں جیسے چاندنی کی طرح، اور کچھ سیاہ ٹوٹی پریشان جیسے آگ میں جل رہی ہوں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ ہیں جو دنیا میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا۔ میں نے دیکھا ایک روح ہے جو آرام سے ہے، اس کا چہرہ روشن ہے، وہ مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے الحمدللہ، میرے لیے قبر جنت کا باغ بن گئی، مجھے آرام ہے کیونکہ میں نے توبہ کی تھی، نماز نہیں چھوڑی تھی، کسی کا حق نہیں مارا تھا۔ وہ کہتی رہی موت ڈراؤنی نہیں تھی کیونکہ میں نے زندگی میں موت کو یاد رکھا تھا۔ اور پھر ایک چیخ سنائی دی یا رب مجھے ایک اور موقع دے دے، میں نے غلطی کی تھی، میں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ وہ روح جل رہی تھی، اکیلی تھی، ڈر اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں تیرے لیے اب رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ تجھے وقت دیا گیا تھا پر تو نے مذاق اڑایا۔ میں کانپ گیا کیونکہ وہ آواز میری جیسی تھی۔ برزخ میں مجھے احساس ہوا کچھ آوازیں اب بھی مجھے چھو رہی تھیں، میری ماں کی دعا، میرے بیٹے کے سجدوں میں کی گئی تلاوت، میری بیوی کی آنکھوں سے آنسو، اور اگر میرے اپنے میرے لیے قرآن پڑھتے، صدقہ کرتے، مجھے یاد رکھتے تو شاید میری حالت کچھ اور ہوتی۔ برزخ کا وقت ٹھہرا ہوا ہے مگر محسوس ہوتا ہے جیسے ایک لمبی رات جس میں صبح صرف اس دن ہوگی جب سورج سر کے اوپر نہیں نیچے سے نکلے گا۔ قیامت کا دن جس کی تیاری ہر سانس میں کرنی تھی، مگر میں نے ہر سانس گنتی کے بنا اڑا دی تھی۔ اور پھر میں نے صرف ایک چیز مانگی، رحمت، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا میرے اعمال مجھے نہیں بچا سکتے، اگر کچھ بچا سکتا ہے تو وہ ہے اللہ کی رحمت۔ میں نے سجدے میں جانے کی کوشش کی پر اب جسم نہیں تھا، صرف روح تھی جو بس رو سکتی تھی۔ تم جو یہ سن رہے ہو سمجھ لو میں اب کچھ نہیں کر سکتا پر تم کر سکتے ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سجدے کی زمین انتظار کر رہی ہے، قرآن اب بھی تمہاری الماری میں ہے اور اللہ اب بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مت سوچو کل سے، کیونکہ روح کل نہیں پہچانتی، وہ آج ہی آ سکتی ہے، اور جب وہ آئے گی تو کوئی پلٹ کر نہیں جا سکے گا۔ اور پھر ایک ایسی صدا گونجی جس نے ہر روح کو جگا دیا، سور پہلا پھونکا گیا، زمین ہلنے لگی، پہاڑ اڑنے لگے، سمندر پگھلنے لگا، ہر مخلوق گر پڑی، ہر جان نکل گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکا گیا اور میں اٹھا، مگر اب میں اکیلا نہیں تھا، نہ کوئی اس وقت سو رہا تھا۔ ہر انسان، ہر نبی، ہر ظالم، ہر بندہ ایک ہی میدان میں جمع تھے، اسے کہتے ہیں میدان حشر۔ سورج سر کے تھوڑا اوپر تھا، پسینہ بہہ رہا تھا مگر کوئی چھاؤں نہیں تھی، ہر کوئی ننگا تھا مگر کسی کو کسی کی فکر نہیں، سب کی نظریں ایک ہی طرف تھیں، عرش کے سائے کی طرف۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ سکون میں تھے جنہیں سایہ مل رہا تھا، کیونکہ انہوں نے دل کو مسجدوں سے جوڑا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے آنسو بہائے تھے، کیونکہ انہوں نے حلال کمایا تھا اور حق ادا کیا تھا۔ پھر اعلان ہوا آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دیا جائے گا۔ میں ڈر گیا کیونکہ میرا نام جب لیا گیا میرے پاؤں کانپنے لگے، فرشتے مجھے لے گئے اور کہا یہ ہے تیرے اعمال، پڑھ۔ میرے سامنے ایک کتاب تھی جس میں ہر لمحہ لکھا تھا،
ہر گناہ جو چھپ کر کیا گیا، ہر جھوٹ، ہر نظر کا دھوکہ، ہر نماز جو چھوڑ دی گئی تھی۔ میں کہہ رہا تھا یہ تو بہت چھوٹی بات تھی، لیکن جواب آیا تیرے رب کے لیے کوئی بات چھوٹی نہیں۔ پھر ایک روشنی آئی اور ایک نورانی شکل نے کہا میں تیری نماز ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کہنے لگی اگر تو نے مجھے پورا نبھایا ہوتا تو آج میں تیری ڈھال بن جاتی، مگر تو اکثر مجھے جلدی میں پڑھتا تھا، تو دل سے نہیں زبان سے پڑھتا تھا اور کبھی کبھی چھوڑ ہی دیتا تھا۔ پھر ایک اور آواز آئی میں تیری توبہ ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی تو نے گناہ تو کیا مگر رویا بھی تھا، اور اللہ نے تیری اس توباؤں کو قبول کر لیا، بس اسی پر تھوڑی امید بن گئی۔ اب میزان لگایا گیا، عمل کا ترازو، دائیں پلڑے میں نیکیاں تھیں، بائیں میں گناہ۔ ہر نماز، ہر صدقہ، ہر معافی، ہر کسی کا حق لوٹانا وزن بن کر بڑھ رہا تھا، مگر پھر ہر غیبت، ہر حرام لقمہ، ہر جھوٹ دوسرے پلڑے میں بھاری ہو رہے تھے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ ذرا سا فرق جنت اور جہنم طے کرنے والا تھا۔ پھر اعلان ہوا ہر انسان کو اب پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ میں نے دیکھا ایک پل جو آگ کے اوپر تنا تھا، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کے شعلوں بھرا دریا تھا۔ کچھ لوگ روشنی کے ساتھ تیزی سے گزر گئے، کچھ گھسیٹتے ہوئے، کچھ گرتے ہوئے چلا رہے تھے اور کچھ سیدھے آگ میں گر گئے۔ میں ڈرتے ہوئے قدم رکھا، میرے اعمال میرے ساتھ تھے اور ہر گناہ میری چال میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ پل پار کرتے وقت ایک آواز آئی کیا تو نے اللہ سے محبت کی تھی؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا ہاں، مگر شاید جتنی کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی۔ کیا تو نے نبی کی سنت سے پیار کیا؟ ہاں، لیکن دنیا میں مشغول ہو کر بھول گیا تھا۔ کیا تو نے معاف کیا؟ کبھی کبھی مگر زیادہ نہیں۔ کیا تو نے توبہ کی تھی؟ ہاں، دل سے کی تھی۔ پھر نہ جانے کیوں ایک سکون سی ہوا آئی اور مجھے پل پار کرنے کی طاقت مل گئی۔ میں کانپتے دل سے پل صراط پار کر چکا تھا۔ اب سب کی نگاہیں اس ایک آواز پر تھیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ ہر روح انتظار میں تھی، ہر نفس تھما ہوا تھا، اور پھر فرشتے ایک ایک کر کے نام پکارتے جا رہے تھے فلاں ابن فلاں، تیرا فیصلہ سنایا جائے گا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ جھکتے ہوئے جا رہے تھے اور کچھ خوشی سے دوڑتے ہوئے۔ کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ ایک آواز آئی فلاں، تو اپنے رب سے ڈر کر جیا، تو نے توبہ کی، نمازیں ادا کی، دل کو نہیں توڑا، تو سچا تھا، اب جا، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ روح سجدے میں گر گئی، پھر روشنی میں لپٹی ہوئی جنت کے دروازوں کی طرف بڑھ گئی۔ فرشتے مسکرا رہے تھے، جنت کے دروازے کھل رہے تھے، جہاں نہ موت، نہ ڈر، نہ درد ہے، نہ تکلیف، بس رحمت ہے، بس سکون ہے، بس اللہ کا دیدار ہے۔ میں نے دیکھا ایسے باغات جو کبھی نہیں سوکھتے، ندیاں، دودھ، شہد، شراب جو نشہ نہ کرے، پانی سے بھری، سونے چاندی کے محل، قریبوں سے ملاقات، حسین چہرے، اور سب سے اوپر اللہ کا دیدار۔ وہ لمحہ جب رب سامنے ہو اور کہے تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ ایسی جنت جس کی ایک سانس پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا وہ جن کے اعمال ہلکے تھے، جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، جنہوں نے دین کو چھوڑا تھا، انہیں آواز آئی لے جاؤ اسے۔ یہ اس وقت سوتا رہا جب رب اسے جگا رہا تھا۔ فرشتے انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ جہنم کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایسی آگ کی لپٹیں جیسے پورے آسمان کو کھا جائیں۔ ان کے چہرے کالے پڑ چکے تھے، آوازیں گونج رہی تھیں یا رب واپس بھیج دے، مگر جواب اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آگ کا عذاب پانی کی جگہ کھولتا ہوا ترل، بھوک میں کانٹے، پیاس میں آگ، اور سب سے بڑی سزا اللہ کا غضب اور اس کا دیدار نہ ہونا۔ روحیں چیخ رہی تھیں یا ایک دن ملے گا باہر نکلنے کا، مگر جواب یہاں نہ موت ہے نہ راحت۔ پھر کہا گیا یہ تمہارا انجام ہے کیونکہ تم نے اللہ کی آیتوں سے منہ موڑا۔ میں کھڑا تھا جنت اور جہنم کے بیچ، مجھے میرے اعمال نے روکا، میری نمازیں، توبہ، صدقہ، لوگوں کی دعائیں مجھے کھینچ رہی تھی جنت کی اور،
لیکن گناہوں کی جنجیریں مجھے پیچھے کھینچ رہی تھیں۔ پھر ایک روشنی آئی جو میری ماں کی دعا کی شکل میں تھی، پھر میرے بیٹے کی تلاوت اور میری آخری توبہ۔ اور تب اللہ کی رحمت نے فیصلہ کر دیا۔ آج میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمہارے پاس ابھی وقت ہے۔ ہر گناہ کو چھوڑ دو، ہر نماز پکڑ لو، ہر دل کو معاف کر دو، ہر مظلوم کا ساتھ دو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو اپنا بنا لو، کیونکہ جب تمہاری روح نکالی جائے گی تب کوئی مائک نہیں ہوگا، کوئی کیمرہ نہیں ہوگا، بس تمہارے اعمال ہوں گے، اور تب کوئی دوسرا موقع نہیں ہوگا۔ دوستوں، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل جنت کی چاہت کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔